MashaAllah. Allama Chisti Sahab, it really has been a pleasure, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant complete health to Qibla Mufti Sahab. And inshallah, we always do and we always will pray for them all the time. And inshallah, we will try to see if Mufti Sahab can, I know they can't come, but if they can talk to us over the phone, inshallah, then I'm sure that their feelings and something soothing from them as well, even though it may be over the telephone, it'd still be very much appreciated. Thank you very much. Thank you for yourself for coming, and inshallah we will have the second representative which Mufti Sahab has sent as well, but thank you very much for coming. Jazakallah khair. Thank you very much. तो प्यारे नाज़रीन, अभी ये मुफ्ती मनीरुज़्ज़मान साहब चिश्ती जो है मद्दज़िल अली आपके साहबज़ादे से आपने गुफ्तगू सुनी, और ये अहमियत कि ये इन दिनों में ये जो ज़रूरत बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मियों में ये जो मसला है ये ज़्यादा इसकी ज़रूरत पेश आती है, इसीलिए इनको बिल्कुल ये गर्मियों में जून का महीना है मैं इसलिए पेश किया जा रहा है। जैसे किबला आज़मी साहब ने फरमाया था कि जब ये पहली दफ़ा यूके में तशरीफ़ लाए थे तो उस वक्त ये जो है मौसम इस अंदाज से था 35 साल पहले, और फिर मुफ्ती साहब किबला ने फरमाया कि 36 साल का दौरानिया होता है इसका रिपीट करने का, तो इस लिहाज से ये इस वक्त की अहम ज़रूरत है, और इसको अल्लाह तबारक व तआला अगर सबको जो है वसअत क़ल्बी के साथ जो है इस मसले को हल करके, और ख़ास कर जब आप कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर एक तशख़ीस करता है, तो फिर आप उस डॉक्टर के साथ जो डॉक्टर नहीं समझता वो तो जिरा नहीं करता, तो इसलिए जो है अहले इल्म अहबाब हैं वो फ़ोन लाइन पर आएँ और फिर आकर गुफ्तगू करें। दूसरे जितने हमारे कॉलर्स होंगे उनसे मैं पहले गुजारिश कर देता हूं कि इंतहाई अदब के दायरे के अंदर रहकर अगर आपका सवाल कोई सही तरीके से सवाल आप कर सकते हैं तो फिर आप ज़रूर कॉल कीजिए, वगरना ये ना हो कि आपकी कॉल को जो है वो मुनक़ते कर दिया जाए। तो इसलिए अदब के दायरे के अंदर रहकर जो भी आप सवाल पूछना चाहेंगे इंशाअल्लाह हमारे उलमा इकराम यहाँ मौजूद हैं और आपकी तसल्ली और तशफ़ी जो है वो ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो मैं जो माशाअल्लाह हमारे साथ ड्यूसबरी से हमारे भाई गुलाम मोहम्मद अशरफी साहब हैं जी, अगर अच्छा कॉल्स का सिलसिला अभी नहीं लेना, चलें इंशाअल्लाह। अशरफी साहब आपसे गुजारिश है दोबारा आप इंतज़ार फरमाएं, और जिस वक्त जो है किबला मुफ्ती साहब अपना जो है इब्तदाइया वो मुकम्मल फरमाए, क्योंकि हमने वक्फा किया था तो वो अपनी गुफ्तगू उनकी अभी कुछ बकिया है, तो मैं चाहता हूँ वो अपनी गुफ्तगू मुकम्मल फरमा लें, उसके बाद हम कॉल जो है वो जारी करेंगे। तो मैं एक बार फिर हज़रत अल्लामा जो है मुफ्ती शम्सुल हुदा साहब रिजवी जो कि रईसुल इफ्ता है कंजुल ईमान हिकमत वाइक में, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आपने जो गुफ्तगू फरमा रहे थे उसी को लेकर मज़ीद आगे बढ़ाएं। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मा चैनल के नाज़रीन सामीन, आप हजरात के इंतज़ार फरमाने का शुक्रिया। अभी मैं अपने मौक़िफ़ पर 2 मिनट के बाद आता हूँ। हमारे उलमा जो सुन रहे होंगे वो मेरी इस बात को कायदे से समझ जाएंगे कि दफ़ा दखल मुक़द्दर के तौर पे 2 मिनट मैं और ले रहा हूँ, यानी ये कौम को बताया जा रहा है कि मैंने कोई अहद किया था कि मैं मीडिया पर नहीं आऊँगा। जी मतलब किबला अगर मैं एक गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ, 1 मिनट इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपका लूँगा। और नाज़रीन जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि आपको पता है कि जब लाइव प्रोग्राम चल रहे होते हैं तो उसमें कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज़ के मसाइल जो हैं वो दरपेश हो जाते हैं, जिसकी बिना पर कभी जो है हमारे प्रोग्राम का रुख जो है वो थोड़ा सा तब्दील करना पड़ता है। तो बस गुजारिश वही है जो मैंने पहले की थी कि अगर आपने कोई सवाल करना है तो आप ये ख्याल करें कि जो सवाल आप कर रहे हैं वो दायरा अदब के अंदर भी हो, और उसके साथ साथ फिर जो सवाल है वो रेलेवेंट भी हो और उसकी कोई दलील भी आपके पास होगी। या अगर आप मैं इसलिए गुजारिश करूंगा कि हमारे अहबाब जो कि अगर इससे मुत्फिक नहीं है तो वो भी अपने दलाइल लेकर जो है वो आ सकते हैं। तो मैं दोबारा चलूंगा किबला मुफ्ती साहब की जानिब और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप उनकी गुफ्तगू आप कंप्लीटली जो है वो सुन पाएंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मा चैनल के नाज़रीन सामीन, आपका शुक्रिया, आपने इंतज़ार किया। मैं अभी अपने मौक़िफ़ को पूरा करने से पहले दफ़ा दखल मुक़द्दर के तौर पर 1-2 मिनट की बात करना चाहता हूँ।
علماء خوب سمجھ گئے ہوں گے دفع دخل مقدر، مگر ہماری عوام سمجھ لے کہ ایک ایسا حساس پہلو آ گیا ہے بیچ میں کہ اس کا احساس ہمیں ہوا تو ہم نے سمجھا اس کا ہم دفاع کر دیں۔ یہ بتایا گیا کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میڈیا پر میں نہیں آؤں گا اس موضوع کو لے کر کے، اور میں وعدہ خلافی کر رہا ہوں۔ اے میرے احباب، جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے خدا کا خوف کھاؤ، میں دین کا خادم ہوں، مجھے خوب معلوم ہے کہ وعدہ خلافی کا وبال کیا ہے۔ قرآن پاک کی وہ آیات میرے سامنے ہیں جس میں وعیدیں ہیں۔ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اے میرے بھائیوں، ایک اہم ترین میٹنگ بریڈ فورڈ مدنی مسجد میں ہوئی، وہاں پہ کچھ فارمولے میٹنگ سے متعلق طے کیے گئے، کچھ لائحہ عمل بنائے گئے، اس کی تحریر بھی میرے پاس موجود ہے، اور مجھے ذمہ داری زیادہ سونپی گئی، اور 4 یار کا بورڈ بنا۔ ان 4 یار کے بورڈ کو ہماری قوم جان چکی ہے، اور ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم اگر سب اپنا اپنا موقف لے کر ایسے آئیں گے، جھاؤں جھاؤں کریں گے تو قوم پریشان ہوگی، لہٰذا ہم ابھی متفقہ کوئی فیصلہ کر لیں پھر میڈیا پہ متفقہ چلیں۔ اس میں جدوجہد میں نے کتنی کی وہ میرے 4 یار کے ارکان کو خوب معلوم ہے۔ یہ عبارت پیش کی گئی ہے کہ میں نے دستخط کیا ہے اور میں میڈیا پہ کیسے آ گیا۔ اے میرے بھائی پیش کرنے والے، خدا کا خوف کھاؤ، انہی 4 یار میں سے ایک رکن عظیم وہ سال گزشتہ ہی میٹنگ میں آ چکے ہیں، میڈیا پر آ چکے ہیں۔ کیا اس وقت بھی میڈیا کو دکھایا گیا تھا یہ کاغذ؟ خدا کا خوف کھاؤ، میں تو سال بھر کے بعد قریباً آ رہا ہوں۔ اور دوسری چیز ہے، ان کا آنا بھی غلط نہیں تھا، کیونکہ ہم چاروں نے یہ عہد کیا تھا، پھر چاروں نے اتفاق رائے سے یہ طے کیا کہ اپنے موقف کو اب میڈیا پر پیش کر سکتے ہیں۔ یہ جہاں وعدہ کیا تھا، یہ دیکھو تاریخ ہے 6 جون اور 2012، یہ دیکھو میری انگلی جہاں پر ہے، اور اس کے 1 مہینہ کے بعد جب پورے ملک سے کالیں آنے لگی، لوگ آنے لگے، تو پھر چاروں نے متفقہ طور پر یہ طے کیا۔ دیکھو یہ تحریر ہے 10 جولائی 2012 کی، اس میں باقاعدہ لکھا ہے بورڈ میں شامل حضرات اپنے موقف کو میڈیا پر دلائل سے پیش کر سکیں گے۔ تو پہلی بات تو ہمارے اس 4 یار بورڈ کے رکن رکین وہ سال بھر پہلے آ چکے ہیں اسی بیس پر، اور ہم اب آ رہے ہیں۔ اس لیے میری عوام کو خدا را اس قسم کی باتیں نہ پہنچائی جائیں۔ کم سے کم اس خادم فقہ سے پوچھ تو لیا جاتا کہ تم کو زمانہ مفتی کہتا ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو، وعدہ خلافی کر رہے ہو، تو شاید میں ان کو صفائی دے دیتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن توفیق سے نوازے، اور ہمارے ایسے بھائیوں کو بھی اللہ تعالی جزائے خیر دے۔ اب میرے سامعین، امہ چائلن کے سامعین، ناظرین، اب اپنی توجہ لے آؤ، زمین سے اب افق پر پہنچ جاؤ۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ جن دنوں میں، سمر کے ان دنوں میں جب 18 ڈگری پر سورج نہیں جاتا ہے تو فجر طلوع ہی نہیں ہوتی ہے، چونکہ 18 ڈگری پر فجر طلوع ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے ثابت کیا، دکھایا حوالے، تو جو سورج جاتا ہی نہیں ہے، فجر طلوع نہیں ہوئی، تو کب تم سحری اینڈ کرو گے، فجر کا آغاز کب سے کرو گے؟ تو میں یہ بات کہہ کے رخصت ہوا تھا کہ اے میرے بھائیوں، جو وائٹ کلر ہے، اسٹرونومیکل ٹوائلائٹ، اس کا رہنا وہ اسی لیے افق پر ہے کہ سورج 18 ڈگری نیچے نہیں گیا، لیکن فجر اس کا نام ہے جب وہ سفیدی افق شرقی پر یعنی ایسٹ کے ہورائزن پر وہ جائے تب۔ تو ہاف نائٹ سے پہلے کچھ وہ لائٹ، وہ سفیدی، وہ وائٹ کلر، وہ اسٹرونومیکل ٹوائلائٹ،
وہ ایسٹ میں بھی نظر آتی ہے، ویسٹ میں بھی نظر آتی ہے. اور ایسٹ والی پکار رہی ہے میں فجر ہو گئی ہوں کھانا بند کرو، اور ویسٹ والی پکار رہی میں ابھی مغرب کا ٹائم ہوں کھاؤ. تو اب لوگ پریشان ہیں، ارباب علم و دانش حیران ہیں، ہم کس کی پکار پر لبیک کہیں. تو ہمارے ائمہ نے حل نکال دیا ہے، تم کہیں بے چین ہو، یہ دیکھو کس کی پکار دائرے میں ہے، یہ دیکھو کس کی پکار وصول کی روشنی میں ہے، وہ دیکھو. تو یہ میں نے وصول نہیں وضع کیے، یہ ہمارے ائمہ قدماء نے یہ وصول مرتب کیے ہیں. اور یہی وصول ابھی جو میں نے گرین وچ کے فائل دکھایا اس میں بھی واضح طور پر موجود ہے کہ دیکھو یہ وائٹ کلر اسٹرونومیکل ٹوائلائٹ ہو یا ناٹیکل ٹوائلائٹ ہو، یہ سن کے تابع ہوتی ہے، جدھر جدھر وہ منہ ہوگا اسی طرف وہ جائے گی. یہ اور بات رہی کہ اس کا اثر کچھ اور کنارے کنارے بھی رہے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہاف نائٹ کے بعد جو وائٹ کلر ایسٹ کے ہورائزن پر آیا وہی ہے فجر صادق، اور وہیں پر فجر کا آغاز ہو گیا. سحری کو اینڈ کرو، پیٹ نہیں بھرا ہو تو خدا کی بارگاہ میں دعا کرو مگر اینڈ کر دو. اور اے میرے احباب، یہ جو میں نے بات کہی ہے کیسے آپ جانو گے کہ ہاف نائٹ کیا چیز ہے؟ تو اہل علم کو تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میرے سامعین میں عوام کی تعداد بہت بڑی ہے، اور صرف یو کے میں نہیں بلکہ یورپ میں بہت سارے ملکوں سے میرے تلامذہ، میرے احباب نے فون کیا، رابطہ کیا، وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. تو میں ان کی تفہیم کے لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کے کئی ضابطے ہیں، کئی طریقے ہیں. پہلا طریقہ بتا دوں تھوڑا اہل علم کی توجہ کے لیے. ہم جب نارتھ کی طرف اپنا رخ کر کے، شمال کی طرف رخ کر کے ہم کھڑے ہوں، کسی بھی دنیا کے خطے میں کھڑے ہوں، وہاں سے سیدھے ہمارے سامنے سے ایک لکیر آپ نارتھ کی طرف، شمال کی طرف کھینچو، اس کو کہتے ہیں خط نصف النہار. اب جب ایسا سیدھا ہوا تو نارتھ کا حصہ شمال کا حصہ دو حصے میں بٹ گیا، ایک ویسٹ کی سائیڈ میں ہے اور ایک ایسٹ کی سائیڈ میں. عربی زبان میں کہتے ہیں شمال شرقی اور شمال غربی، نارتھ ویسٹ، نارتھ ایسٹ، یہی نا؟ جی. اب جب اس خط نصف النہار سے جب ایسٹ کی طرف سورج منہ ہوا تو اب اس لائٹ زیادہ تیز ادھری جائے گی. تو ائمہ نے فرمایا، سائنس نے کہا، سب نے پکارا کہ وہی تیزی جو ہے وہی معتبر ہے، اور وہ تھوڑی بہت لائٹ پڑ رہی ہے اس کا اعتبار نہیں ہے. بلکہ ہمارے اسی ملک کے ایک بزرگ عالم لندن کی سائیڈ میں رہتے ہیں جن کو اس فن سے کچھ شغف بھی ہے، انہوں نے بڑی تفصیلی گفتگو مجھ سے فرمایا، کہا مفتی صاحب آپ کا فارمولہ بڑی حفاظت کا ضامن ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ کچھ منٹ ہاف نائٹ سے پہلے سحری اینڈ کی جائے، کیونکہ وہ لائٹ پہلے کچھ چلی جاتی ہے ایسٹ کی طرف. میں نے کہا حضرت آپ تو اس فن سے واقفیت رکھتے ہیں، بلا شبہ آپ کا فرمانا صحیح ہے، چلی جاتی ہے، مگر فقہا نے، سائنس نے کہا ہے وہ اس کا عکس ہے یا اس کا ہلکا سا اثر ہے. وہ اصل جو لائٹ وہ سن جب منتقل ہوتا ہے اسی کا اعتبار ہوتا ہے. اور یہ گرین وچ کی ویب سائٹ کو ہمارے ینگسٹر لوگ کھول کر کے دیکھ لیں گے، اس میں بھی بہت وضاحت کے ساتھ یہ موجود ہے. یہ تو اہل علم کے عوام سوچتے ہیں کہ کیا یہ نصف النہار، اور مگر میں اپنی عوام کے لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ اے میرے احباب، یہ بڑا اچھا آسان فارمولہ ہے، آپ پریشان نہ ہو. ہاف نائٹ سمجھنے کا معاملہ یہ ہے کہ سورج کب غروب ہوا، سن سیٹ، سن رائز، اس کا ٹائم ٹوٹل کر لو، اسی کو ہاف کر دو، وہی ہاف نائٹ. سبحان اللہ، سمپل سا معاملہ، سبحان اللہ. آدھا منٹ بھی نہیں لگا. میرا زیادہ خیال میری عوام سمجھ گئی ہوگی، مگر عوام میں العقول متفاوتہ، عقلیں مختلف ہوتی ہیں. ذرا میں اور کچھ اپنی عوام کو بتا دوں، اے میرے بھائیو،
یہ فار ایگزامپل دے رہا ہوں، یہ نہ کہہ دینا کہ مفتی صاحب نے بتایا اتنے بجے اینڈ کر دو سحری، نہیں میں فار ایگزامپل دے رہا ہوں، اپنے اپنے علاقے کے ٹائم کو دیکھ کر کے پھر اس کو مطابق کرنا. فار ایگزامپل 9:30 بجے 9:30 پر سن سیٹ ہوا اور 4:30 پہ سن رائز ہوا. اس پورے کو ٹوٹل کرو، سبحان اللہ، کتنا ٹائم ہوا؟ 7 گھنٹے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، ہمارے حاجی افضل صاحب نے بڑے آسانی، بھائی پڑھے لکھے ہیں. 7 گھنٹے ہوئے، اس 7 گھنٹے کو ہاف کرو، 3.5 گھنٹے ہوئے. اب وہ جو 3.5 گھنٹہ ہے، اس 3.5 گھنٹہ کو سن سیٹ والے ٹائم کے ساتھ جوائنٹ کر دو. 9:30 بجے کے ساتھ جب آپ 3.5 گھنٹہ لگائیں گے تو کتنا بجے گا؟ 1 بجے گا. تو وہی ہوئی ہاف نائٹ. اب اس کے بعد فجر طلوع ہو گئی اور سحری اینڈ. جن ائمہ نے یہ بات بڑی وضاحت سے کی ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ دیکھو جیسا کہ ابھی مفکر اسلام نے فرمایا، امام قطب الدین شیرازی، یہ فقیہ ہیں. فقیہ صرف فلکی نہیں ہیں، زمینی بھی ہیں. یہ فقیہ ہیں. ان کے بارے میں، ان کے زمانے میں لکھا عالم مشارک فی التفسیر والفقہ والوصول. سبحان اللہ. ایک لمبا تعارف پیش کیا کہ یہ ایسے عالم ہیں جو علم تفسیر، علم فقہ، علم وصول کے جامع. سبحان اللہ. ایسی شخصیت ہے. اور یہ آج کے نہیں ہیں، یہ 8ویں صدی ہجری کے آغاز میں سن 710 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اتنے پرانے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب تحفہ شاہیہ کے صفحہ 434 پر اس بات کو بہت واضح طریقے سے لکھا ہے اور یہ فرمایا، اور ان کی عبارت اگر آپ سن لیں گے تو اے میرے احباب کسی قسم کا اشتباہ نہ رہ جائے گا. وہ فرماتے ہیں کہ ایسے دنوں میں جہاں پہ طول البلد عرض البلد کا معاملہ اس میں ہو کہ ہم جیسے یہاں پر نارتھ کی سائیڈ میں یہاں انگلینڈ میں ہیں، فرماتے ہیں اس میں کہ حاذ الصبح والشفق متصل احدهما بالاخر لانه من حساب الصبح ما دام في الطرف الشرقي ومن حساب الشفق ما دام في الغرب. تحفہ شاہیہ صفحہ 434 کی عبارت ہے. یہ عبارت میں نے باقاعدہ جہاں پر یہ کتاب موجود ہے وہاں پر آدمی نے وہاں سے لے کر کے اور باقاعدہ اس کو پہنچایا یہاں تک. اور یہ اہم شخصیت ہے. یہ دیکھو عوام فرماتے ہیں کہ جب تک وہ سفیدی وہ ویسٹ میں ہے، غرب مغرب میں ہے، اس کا شمار ہوگا کہ وہ ابھی مغربی سفیدی ہے. اور جب وہ مشرق میں جائے گا، ایسٹ میں جائے گا، تو فرماتے ہیں من حساب صبح. اب یہ صبح کے حساب میں آ گیا معاملہ. اور ان سے پہلے کے بزرگ ہیں، ہمارے ازہری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، الازہر یونیورسٹی کے امام ماردینی، مگر یہ آج کے نہیں ہیں، یہ سن 806 ہجری میں فوت ہوئے. الازہر ایجپٹ کے یونیورسٹی کے یہ عظیم فلکی تھے. انہوں نے اپنی کتاب الدر المنثور بربع الدستور اس کے 28ویں باب میں اس بات کی مکمل وضاحت کی ہے کہ جناب ہاف نائٹ سے جو سفیدی شرق میں جاتی ہے وہ کہلاتی ہے صبح سے، اور جو مغرب میں جب تک ہاف نائٹ سے پہلے رہتی ہے تو اس کا شمار اس میں ہوتا ہے. جب آپ دیکھیے یہ ان کی عبارت ہے. شیخ جمال الدین الماردینی المعقب بالجامع الازہر
کتاب ان کی الدر المنثور فی العمل بربع الدستور، اور 28واں باب ہے، وہ کہتے ہیں هو الفجر هو البیاض المعترض فی افق المشرق بعد نصف اللیل۔ نصف اللیل کا انگلش میں ترجمہ ہاف نائٹ، اور بعد کے معنی آفٹر، جسٹ آفٹر، بعد، یہی تو کہا، غلط تو نہیں کہہ دیا، یہی ترجمہ ہے، بعد نصف اللیل۔ اچھا، امام عبد العلی برجندی، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ وہ بزرگ ہیں کہ کسی خادم فقہ پر ان کی فقاہت مخفی نہیں ہے۔ ان کی کتاب فقہ حنفی میں شرح النقایا، مشہور زمانہ کتاب ہے، اس کے یہ مصنف ہیں۔ انہوں نے یہ جناب شرح چغمنی کے حاشیے میں اسی اشکال کو، ان ملکوں کے اسی اشکال کو انہوں نے حل کیا کہ ایسے موقع پر بندہ سحری کب اینڈ کرے گا، فجر کا کب آغاز کرے گا، روشنی دونوں طرف نظر آ رہی ہے، کیا کرے گا؟ فرماتے ہیں الظاہر ان الشمس اذا كانت في النصف الغرب كان من حساب الشفق واذا كان في النصف الشرق كان من حساب الصبح۔ یہ جناب کتاب ہے اور یہ عبارت ہے، سبحان اللہ۔ اور اتنی ہی پہ بس نہیں ہے، تنصیف لیل کا فارمولہ یہ اتنے پرانے زمانے سے بزرگوں نے یہ مشکلات حل کر دیے ہیں، یہ شمس الہدیٰ کی ایجاد نہیں ہے۔ اور خواجہ علم و فن خواجہ مظفر حسین صاحب دامت ظلہ العالی نے اسی حل کو خود اپنی زبان میں بھی پیش فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت بحر العلوم مفتی افضل حسین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، فیصل آباد کی عظیم شخصیت، میں ضمناً یہ بات کہہ دوں، انہوں نے عرصہ دراز پہلے، شمس الہدیٰ کا کبھی یورپ میں گزر بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت ہالینڈ میں یہ پرابلم جو تھی، انہوں نے اس کا حل پورا لکھ کر کے ٹائم ٹیبل پورا پیش کر دیا ہے، اور وہ ٹائم ٹیبل ان کا بنایا ہوا، ان کے اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا، اس فلکی عظیم کا بنایا ہوا، یہ میرے پاس موجود ہے۔ اور ایسے دنوں میں ہالینڈ میں تنصیف لیل ہی کے فارمولے پر اہل سنت و جماعت کی مساجد کر رہی ہیں، وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں معاملات ایسے نہیں ہیں جو یہاں پر ہیں۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے، آمین۔ اور میں نے جو مفتی افضل حسین صاحب علیہ رحمت و رضوان کا ذکر کیا، وہ اپنی کتاب توضیح الافلاک کے صفحہ 62 پہ فرماتے ہیں کہ جناب غروب آفتاب سے آدھی رات تک شفق ابیض رہے گا، اور آدھی رات سے طلوع آفتاب تک صبح صادق۔ یہ واضح اور کلیئر ہے، یہ ہماری اور آپ کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اے میرے احباب، اتنی ہی نہیں بلکہ امام احمد رضا قدس سرہ، ہماری ساری عقیدتیں ان پر قربان، ان کی تحقیق پر ہم قربان۔ وہ فرماتے ہیں جناب، جو بلغار سے ہمارے فقہائے احناف کے ہاں سوال آیا تھا، اور اس کا معاملہ بھی پیچیدہ ایسی ہی ہے جیسے اس ملک میں ہے، تو وہاں پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نے کہا اس سے بھی اشارہ ملتا ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی حل کر دیا۔ تو ایک عالم صاحب نے فرمایا، حضرت آپ اشارہ کیوں احتیاط سے بول رہے ہیں، تو صراحت ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، بلغار سے ہمارے مشائخ کرام کے حضور استفتاء آیا تھا کہ گرمیوں کی چھوٹی راتوں میں ان کو وقت عشاء نہیں ملتا، یعنی حنفیوں کو جیسے یہاں نہیں ملتا ان راتوں میں، تو فرماتے ہیں آدھی رات تک شفق ابیض رہتی ہے، اور وہ ابھی نہ ڈوبی کہ مشرق سے صبح صادق طلوع کر آئی۔
وہ ڈوبے گی کیوں؟ جب سورج 18 ڈگری نیچے جائے گا ہی نہیں تو ڈوبے گی کیوں؟ اچھا، میں نے یہ باتیں جو بیان کی، تنصیف لیل کا فارمولہ، یہ سائنس دانوں نے بھی اسی بات کو کلیئر کیا ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ بھائی کچھ پہلے بھی ادھر لائٹ جائے، کہا وہ پہلے کا اعتبار نہیں ہوتا، چونکہ ترجیح چاہیے نا، تو سن کے تابع سن جدھر رہے گا اسی کو ترجیح، یہ پیش کیا۔ اور جناب میں بڑے ادب کے ساتھ ایک عقل کی بات بھی کہنا چاہتا ہوں، خدا نے عقل دیا ہے تو اہل عقل ذرا عقل سے بھی تو کام لے لیں۔ دیکھو، آپ کسی دیوار، اونچی دیوار کے پیچھے سے آڑ سے ایک فانوس ہاتھ میں لے کے، ایک لیمپ ہاتھ میں لے کے رات میں چلیں اور دوسری سائڈ سے کوئی دیکھے، اس کی روشنی جو اوپر نظر آئے گی، جیسے وہ جائے گا ویسی سورج جائے گی، ویسی روشنی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی دیوار کے پیچھے جائے گا تو کچھ اور کیفیت ہوگی، اور یو کے کی دیوار چونکہ پتھر والی ہے تو اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایک عقلی چیز ہے۔ اس لیے سن جدھر گیا لائٹ ادھر ہی گئی۔ اے میرے احباب، دوسری چیز یہ ہے کہ جو فقہ کا ادنا خادم ہے اس پر بھی یہ بات مخفی نہیں ہے، کتب فقہ میں صراحت موجود ہے کہ جو مغرب کا وقت ہوتا ہے اتنا ہی لمبا وقت فجر کا ملتا ہے۔ تنصیف لیل کے فارمولے سے ہٹ کے کسی فارمولے پہ جاؤ، فقہا کی یہ بات غلط ثابت ہوگی۔ تنصیف لیل کا فارمولہ لو، جتنا ٹائم مغرب کا ہے اتنا ہی ٹائم فجر کا ہے۔ اب یہ نہ پریشان ہونا عشاء کدھر گئی، عشاء کا ٹائم آتا ہے، میں بتاتا ہوں وہ کدھر گئی انشاءاللہ الرحمن۔ اور یہ عظیم فلکی، ماہر فلکیات اور فقیہ بھی، ان کی کتاب ناظورۃ الحق ہے، ہمارے ایک عظیم محب اور دانشور نے ہمیں یہ عنایت فرمایا۔ یہ کتاب ہے جناب ناظورۃ الحق، ماشاءاللہ۔ اس کے صفحہ 172 172، اس میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں انہوں نے تنصیف لیل کے فارمولے کو نقل فرمایا اور نقل کر کے ثابت رکھا، تردید نہیں کی۔ اب میں اپنے فقہا سے کچھ نہیں کہنا چاہوں گا کہ کوئی چیز نقل کر کے رد نہ کیا جائے، ثابت رکھا جائے تو اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ دیکھو بھائی، یہ عبارت اور صفحہ کی بھی تھوڑا دکھا دو، دیکھو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَنَّ الشَّفَقَ يَغِيبُ مِنْ جِهَةِ الْغُرُوبِ وَمَحَلِّ الْأُفُولِ وَأَمَّا مَا يَبْقَى فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ وَجِهَةِ الطُّلُوعِ بَعْدَ وُصُولِ الشَّمْسِ إِلَى خَطِّ نِصْفِ النَّهَارِ فِي انْحِطَاطِهَا فَهُوَ مَحْسُوبٌ مِنَ الصُّبْحِ۔ یہ مشکل عربی نہیں ہے کہ صرف عرب سمجھیں، یہ عجم بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ باتیں جو میں نے عرض کی ہیں، میں ضدی ہرگز نہیں ہوں، اور خدا تعالیٰ ایسا مزاج کبھی نہ دے۔ میں بہت کھلی طبیعت کا ایک گنہگار بندہ ہوں، میری کوئی بے ادبی کرے گا مجھے تسلیم ہے، لیکن اس مسئلے کو علم کی روشنی میں جھگڑا کرنے کا نہ طریقہ جانتا ہوں، نہ میرا یہ مزاج ہے، لیکن علمی انداز میں کوئی گفتگو کرے، سارے ارباب علم و دانش کو میری طرف سے دعوت فکر ہے، میں حاضر ہوں ان کی خدمت میں، یا وہ تشریف لائیں ہمارے ہاں، ویلکم، موسٹ ویلکم۔ ماشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ مفتی صاحب قبلہ، میں گزارش کروں گا کہ فون لائنیں جو ہیں وہ کھول دی گئی ہیں، اور جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ جو علم و دانش والے احباب ہیں وہ ضرور تشریف لائیں، اور جو بھی آپ کے دلائل اور کوئی کویسچنز ہیں وہ ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ جناب شاہد صاحب پریسٹن سے کافی دیر سے وہ لائن پر موجود ہیں، تو میں چلوں گا شاہد صاحب کی جانب اور سنتے ہیں کہ شاہد صاحب کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب، السلام علیکم ٹو آل آف دی respected scholars. شاہد صاحب تھوڑا اونچا بولیں گے پلیز، آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے۔ السلام علیکم ٹو آل آف دی respected scholars as well.
I just wanted to make a couple of points if possible. Firstly, Qibla Mufti Sahib gave a reference of a non-Muslim in London. I think it was a conference or something. And the English scientists confirmed that astronomical twilight starts at 18 degrees. I just wanted to present an opposing opinion. It's not my opinion. But Dr. Bernard Yallop from the UK Almanac, and I'm quoting him to say, there is no general agreement on a precise definition of dawn. It is sometimes even identified with sunrise itself. If, however, it is interpreted as the time of the first light, dawn corresponds to a depression between 18 degrees and 12 degrees. And Dr. Bernard Yallop finishes by saying it is not possible to be any more precise than that. So that was the first point. Secondly, I'd like to request humbly to Mufti Sahib if he could provide us with, he's provided us with very good references about those classical scholars who have confirmed that 18 degrees is the time of Fajr-e-Sadiq. Can he please provide us with references of those classical scholars who have considered via observations and their experience and their skill to confirm that Fajr-e-Kazib takes place at 18 degrees and Fajr-e-Sadiq takes place at 15 degrees? Please can he confirm that for us as well and provide us with some references of those classical scholars? Brother Shahid, do you have any details of any of the classical scholars that the word you mentioned who have actually said that Fajr-e-Sadiq is 15 degrees or 18 degrees? One example, if I can provide, is of Bahrul Ulum Qadi Sanaullah Panipati Rahmatullah Ta'ala alayh. Right. That's just one example, but I just think it's important for the public in general to understand what are the opposing views, because with all due respect to Qibla Mufti Sahib, he is giving us those references which are totally in favor of his viewpoint, which there is nothing wrong with. However, there needs to be, in all fairness, for the general public who do not understand these matters, and even the committee people who are totally uneducated on this matter, with all due respect, they need to understand what are the opposing views, because anybody can give their favorable views to make sure people get an understanding of what is right or wrong. But until the opposing views are added to this matter, it gives a one-way biased view, with all due respect to all the scholars. I think I've got the gist of your question, Brother Shahid. Thank you for your call. Actually, this was something which I did mention myself, really, that I did request that people or personnel who have some Alhamdulillah, with reference to the opposing side, that they should come forward and present their views as well. This is one of my comments which I actually mentioned. तो नाज़रीन इकराम, उन अहबाब के लिए कि ये हमारे शायद भाई जो कह रहे थे मुस्तफ़ा क़िबला, ये यही वर्ड्स कर रहे थे कि जो दलाइल आप पेश फरमा रहे हैं तो वो उन्हीं अहबाब के आप पेश फरमा रहे हैं जो आपकी राय से मुतफिक हैं. ये मैं उनके अल्फाज नहीं कह रहा, एक जो है वो समरी उसकी जो है क्वेश्चन की सूरत में पेश कर रहा हूँ. वो कह रहे हैं कि जब जैसे उन्होंने एक नाम लिया सनाउल्लाह पानीपती और ये डिग्रीज़ के हवाले से, तो वो ये कह रहे थे कि जब तक उन अहबाब के हवाले आप नहीं देंगे जो इस राय से हट कर राय देते हैं, यानी कि जो इस 18 डिग्री से मुतफिक नहीं हैं, तो तब तक अवामुन नास को क्या पता चलेगा. और ये वो तो मैं चाहूँगा कि the 15 degree, what is the name of the book? That I did not ask. He should mention the book, you understand? मैं हज़रत इजाज़त हो तो मैं कुछ बात कर दूं. जी बिस्मिल्लाह. हमारे भाई ने जो बात फरमाई मैं तो समझ नहीं सका, लेकिन आपने समझा दिया. मामला ये है कि 15 डिग्री का जिक्र है, मगर एक किताब में है, उससे लोगों ने नकल किया और उसकी ताबीर देखो, जो अहले इल्म है उसका अंदाज़े ताबीर देखो. वो उलेमा हजरत मजहूल का सेगा और कीला मजहूल का सेगा, और वही मामला
نقل کرتے رہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں نقل ہے نقل، لیکن یہ دیکھو میں اپنے موقف کی بات نہیں، وہ موقف بھی پڑھ چکا ہوں، اور پڑھنے یہ فلکی لوگ بھی پڑھ چکے ہیں، پڑھنے کے بعد لکھتے ہیں. گو کہ ہم مکتب فکر کے حساب سے یہ ہمارے مکتب فکر سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، دکھا دیں مگر نماز اور روزے کا معاملہ ان حضرات کا بھی ہے. یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، اگر گستاخی یہ کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ اگر آپ تھوڑی دیر رکھیں تاکہ وہ کیمرہ فوکس ہو جائے اس پہ، تاکہ ہمارے ناظرین کو بالکل صبح صادق شفق بالکل جی. اچھا، یہ لکھتے ہیں زمانے قدیم سے اب تک پورے عالم اسلام اور پورے عالم عرب بشمول حرمین شریفین صبح صادق کے معمول بہ اوقات جس پر نماز فجر کا آغاز اور سحری کا اختتام کیا جاتا ہے، اس وقت آفتاب افق سے 18 درجہ زیر افق ہوتا ہے. صبح صادق کی ابتدا کے بارے میں امت کے علماء و اتقیاء اور اہل فن کا صدیوں سے یہ اجماعی عمل ہے. کہاں ایک حوالہ ابھی میرے بھائی نے دیا، اگر میرا بھائی 10 حوالے اور لے آئے، یہ اہل علم پر مخفی نہیں ہے کہ اجماع کے مقابل اس کی کیا اہمیت ہے. اور وقت کا مجدد امام احمد رضا قدس سرہ کی اس فن کی اہم ترین اور بڑی مارکۃ الآراء کتاب تاج التوقیت، اس میں فرماتے ہیں، ذرا وہ لفظ بھی ہمارے سامعین سن لیں تو شاید ان کو بڑا لطف آئے گا. فرماتے ہیں صبح صادق اور شفق کے وقت آفتاب، یہ جب شفق ایسے موقع بولا جاتا ہے صبح صادق کے مقابل، تو شفق سے مراد شفق ابیض. شفق کے وقت آفتاب کا انحطاط صحیح اور معتمد مذہب کے مطابق 18 درجے زیر افق ہوتا ہے. یہ تجربہ اور قوی مشاہدہ سے ثابت ہوا ہے. سبحان. جمہور متأخرین اہل ہیئت قدیمہ و جدیدہ کا اس پر اجماع ہے. قدیمہ بھی جدیدہ بھی، اور بیچ میں کچھ جو حاشیہ ہے وہ اجماع سے الگ ہے. سبحان. اور ہمارے بعض محب یہ کہہ گئے کہ اعلیٰ حضرت نے 15 کا قول کیا ہے. جی ان کے لیے مجھے افسوس بھی ہوتا ہے. میں اپنے ایسے بھائی کو عریضہ پیش کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا بغور مطالعہ فرمائیں، اور ہم جیسے خادم سے بھی اگر مشارکت رکھیں تو ہمارے لیے بھی سعادت ہوگی. ماشاءاللہ. میرے اعلیٰ حضرت عربی زبان میں فرماتے ہیں والحق، یہ تاکیدی انداز دیکھیے. حضرت میں گزارش کروں گا کہ چونکہ وہ اس وقت عبارت پر کیمرہ موجود ہے، تو اگر آپ قلم یا پین کے ساتھ اگر آپ اسے آؤٹ لائن رکھیں گے تو پھر اس سے کیا ہوگا، پھر وہ کیمرہ ادھر فوکس کرے گا اور ہمارے ناظرین کو جو ہے معلوم ہو سکے گا کون سی عبارت جو ہے وہ آپ پڑھ رہے ہیں. یہ جد المختار علی رد المختار جلد 2. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں والحق ان ابتداء الصبح الصادق. ماشاءاللہ. والحق بھی ہے، والحق بھی ہے اور انا بھی ہے اور جملہ اسمیہ بھی ہے. کسی عالم سے اس کی اہمیت پوشیدہ نہیں ہے. والحق ان ابتداء الصبح الصادق و انتہاء الشفق الابیض، یہ ابیض مقدر کر دیا، على انحطاط 18 بہی شہدت المشاہدات المتکررہ والتجارب المتقررہ. اما الصبح الكاذب فقبل ذلك بکثیر. قبل ذلك قبل 18 ڈگری قبل ذلك بکثیر ولم يتفق لیا تجربہ بدوہ، کیونکہ احکام شرع کا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے. اچھا، یہ اجماع کا معاملہ ہے، اور اس پر ہمارے کسی بھائی کو کوئی شبہ تردد کبھی بھی ہو، یہ آپ کا خادم ہمہ وقت حاضر ہے انشاءاللہ. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ مفتی فیض رسول صاحب جو ہیں برسٹل سے موجود ہیں، اور قبلہ مفتی صاحب جو ہے کافی علیل پچھلے دنوں میں، کیونکہ ان کے
عرض قلب بھی ہوا، وہ انہوں نے صحت کے لیے دعا کی بھی ان کے لیے کرنی ہے، لیکن اس وقت وہ فون لائن پر موجود ہے ہمارے ساتھ. تو قبلہ مفتی صاحب کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ حاجی صاحب اور تمام ہمارے جید علماء کرام یہاں پہ تشریف فرمائے، سب کو میری طرف سے سلام قبول ہو جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اچھا، وبرکاتہ. میں جو آپ قبلہ مفتی شمس الہدا مصباحی صاحب گفتگو فرما رہے ہیں، میں نے وہ ساری سنی ہے اور آگے بھی سنوں گا مزید. ماشاءاللہ. میرا سوال جو ہے نا جی، وہ ان کی گفتگو کے حوالے سے 15-18 ڈگری کے حوالے سے نہیں ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. میں نے اپنا ایک سوال پیش کیا ہے علماء کی بارگاہ میں ایک متن کے ساتھ. اگر وہ چاہیں اس جواب دینا چاہیں اسی میں دے دیں، بعد میں دینا چاہیں بعد میں دے دیں. یہ میں عرض کرتا چلو کہ میں ٹرائل کے طور پہ نہیں کہہ رہا کہ میں سوال کر رہا ہوں. یہ میں اپنی ایک جو ہے نا ذہنی ناقص ذہن اس کی تھوڑی صفائی کے لیے سوال کر رہا ہوں. تو اس لیے میں عبارت بھی ساتھ ہی، اگر ٹائم لمبا ہے تو میں عبارت عربی میں پڑھ دوں گا، وہ سمجھ لیں گے، پھر میں آخر میں سوال. حضرت ٹائم تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ تو خود ماشاءاللہ پروگرامز کرتے رہتے ہیں، تو ٹائم کی جو وہ تو حالات آپ کے سامنے ہیں. اگر آپ قبلہ مفتی صاحب کے ساتھ مخاطب ہو رہے ہیں تو جو بھی آپ نے کہنا ہے وہ مختصری اگر کہیں تاکہ دوسرے احباب کو اور پھر ان احباب کو جو ہے میں نے ایک متن پڑھنا ضرور اور سوال کرنا ہے. چلیں بسم اللہ. اجازت دیں گے؟ چلیں جی. قبلہ مفتی صاحب سے میں ڈائریکٹ بات کر سکتا ہوں؟ جی سن رہے ہیں، ڈائریکٹ کریں بات. اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کلی عطا فرمائے. اچھا جناب قبلہ مفتی صاحب، یہ عبارت میں پڑھ رہا ہوں علامہ سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبسوط سے آئی ہے عبارت. سرخسی المبسوط. جی. وہ یہ کہتے ہیں وشفق البیاض الذی بعد الحمرۃ فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وهو قول ابی بکر وعائشہ رضی اللہ تعالی عنہما واحد الروایتین عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. میں ذرا تیز بڑھ دیتا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. جی تو پڑھا ہے، آپ حضرت فرما رہے ہیں، سن لے رہے ہیں. وفی قول ابی یوسف ومحمد والشافعی رحمهم اللہ تعالی الحمرۃ التي قبل البیاض وهو قول عمر وعلی وابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم وإحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهكذا روى عسد بن عمرو عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ووجه هذا أن التوالي ثلاثة والغوارب ثلاثة ثم المعتبر لدخول الوسط من التوالي وهو الفجر الثاني، وكذلك في الغوارب المعتبر لدخول الوسط وهو الحمرة فبذهابها يدخل وقت العشاء. وهذا لأن في اعتبار البياض معنى الحرج فإنه لا يذهب إلا قريبا من ثلث الليل. وقال الخليل بن أحمد راعيت البياض بمكة فما ذهب إلا بعد نصف الليل. وقيل لا يذهب البياض في ليالي الصيف أصلا يتفرق في الأفق ثم يجتمع عند الصبح فلدفع الحرج جعلنا شفق الحمرة. میرا آپ سے سوال اتنا کا ہے کہ یہ جو 4 مہینے ہیں جن کے اندر یہ اپریل بھی اس میں شامل کرنے، تھوڑا سا اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، میں 5 مہینے کہہ رہا ہوں. اگر اس کو تھوڑی سی اسی عبارت کے تحت تھوڑا سا غور کر کے صرف ان کے مہینوں میں اگر ہم یہ عشاء کی نماز جو ہے اس فتوے کے تحت پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، بس. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کلی عطا فرمائے. اور بڑی اب میں کال بند کرتا ہوں، آپ جاری رکھیں. آپ نے عبارت پڑھ لی ہے ساری؟ میں الحمدللہ حضرت میں نے وہ پڑھ بھی لیا تھا، اور اس وقت میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ عبارت تبیین الحقائق میں بھی موجود ہے، جو آپ نے پڑھی ہے وہ یہاں بھی میرے سامنے اس وقت بھی موجود ہے. تو آپ نے بہت ہی اچھا اور اہم سوال فرمایا ہے، اور میں اس کا جواب ابھی ضرور دوں گا. اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ ہر سوال کا جواب میں دیتا ہی چلوں، چونکہ فرمایا ہے بزرگوں نے من افتا بکل مستفتا فہو مجنون. تو چونکہ ذہن میں ہر بات برابر حاضر رہی ضروری نہیں ہے، لیکن الحمدللہ چونکہ اس پر کام کیا تو حضرت کا جو سوال ہے وہ حضرت سے میری گزارش یہ ہے کہ میرے فتاوے وہ انگلش میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں،
اس میں تفصیلی جواب موجود ہے۔ اجمال یہ ہے کہ ان دنوں میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مذہب معتمد مفتابہ ہے کہ وہ بیاض غائب ہو تو نماز عشاء کا وقت ہوگا، اور یہاں معاملہ نہیں ہو پاتا ہے تو پھر نماز عشاء کیا حنفی لوگ پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے یہی سمجھا ہے حضرت کا سوال، تو میرے فتوے میں اس کا جواب موجود ہے کہ دیکھیے، جن دنوں میں امام اعظم کے قول کے مطابق وقت عشاء نہیں آتا ہے تو ان دنوں میں صاحبین یعنی قاضی ابو یوسف قاضی الشرق والغرب اور محرر مذہب حنفی امام محمد بن حسن شیبانی، ان کا یہ موقف ہے، گو کہ یہی شافعیہ کا بھی ہے، لیکن ہم ان کا حوالہ دیتے ہیں کیونکہ ہم حنفی ہیں۔ ان حضرات کا موقف یہ ہے کہ شفق احمر کا جب غروب ہو جائے تو نماز عشاء ادا کر لی جائے۔ اور اسی لگے ہاتھ یہ بات بھی اجمالاً کر دوں، اگر پھر سوال آئے گا تو تفصیل بھی کر دوں گا، کچھ ایسے دن آتے ہیں کہ شفق احمر بھی بہت دیر میں غائب ہوتی ہے، 12:30 بجے 12:15 بجے، اور اس کے بعد تو یہ ٹائم حرج میں داخل ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کی زبان فیض ترجمان سے یہ حرج میں داخل ہے، نصف لیل بلکہ ثلث لیل کا بھی ذکر ہے حدیث پاک میں صحیح ان کے روایت۔ تو دفع حرج، الحرج مدفوع بالنص، ما جعل اللہ لکم فی الدین من حرج، یہ حرج ہے۔ اب اس میں ہم نے صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا کہ نماز پڑھو، بلکہ کتب فقہ میں وعلیہ الفتویٰ کا لفظ بھی آتا ہے، بلکہ اور بھی اس سلسلے کی تائیدی عبارتیں ہیں، گو کہ بعض محل نظر ہیں۔ یہ معاملہ ہوا اس کا۔ اور جن دنوں میں شفق اتنی دیر میں غائب ہوتی ہے تو اب کیا کریں؟ بلکہ یہاں UK کے بعض جگہیں ایسی ہیں جس کو ڈاکٹر بیل نے باقاعدہ دکھایا بھی تھا، ان کے اس میں چارٹ میں بھی وہ ان جگہوں کا ذکر موجود ہے، وہاں جناب شفق احمر غائب ہی نہیں ہوتی ہے کچھ دنوں، کچھ تاریخوں میں دیر میں غائب ہونا دور کی بات، غائب ہی نہیں ہوتی۔ تو دیر میں غائب ہو اتنی جو باعث حرج و مشقت ہو، یا غائب ہی نہ ہو، ان دنوں میں اے میرے سامعین و حاضرین ناظرین، اسی نصف اللیل کے فارمولے کے تحت نماز عشاء کا حکم ہم دیتے ہیں کہ اس کو پڑھو۔ گو کہ ہمارے ائمہ قدماء کے بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش ہوا تو انہوں نے اس دوسرے پر بھی معاملہ نہیں رکھا، کچھ نے فرمایا کہ وجوب ہی نہیں ہوا کیونکہ سبب نہیں آیا، اور کچھ نے فرمایا کہ نہیں قضا کرو۔ گو کہ یہ سب تفصیل طلب چیزیں ہیں، اور اس میں جرحیں جو کی گئی ہیں وہ بحمدہ تعالیٰ سامنے ہیں، لیکن اس دور کا جو حال ہے، جو بے راہ روی ہے، بے عملی ہے، اس کی روشنی میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کم سے کم ایک امام مجتہد صاحب المذہب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے اونچی شان والے ائمہ مجتہدین میں امام دار الہجرہ امام مالک رحمۃ اللہ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مذہب ہے، وہ بھی پڑھ دیتا ہوں، ان کے مذہب کے حساب سے تو نماز ہو جاتی ہے۔ گو کہ ہم حنفی ہیں، لیکن مذہب غیر حنفیہ جو مجتہد ہیں ان کی طرف عدول کے جو اسباب ہیں وہ بھی اہل فقہ پر مخفی نہیں ہیں۔ وہ یہ ہے مذہب، یہ میرے اعلیٰ حضرت نے اس عبارت کو تحریر فرمایا ہے جد المختار میں۔ وہ فرماتے ہیں، حضور ایک منٹ وہ دکھا دیں ذرا، تاکہ ابھی وہ مکمل طور پر کتاب کیمرہ میں نہیں آئی تھی، اب وہ فوکس ہوتا ہے، پھر ہمیں جب نظر آ جائے گا ہمارے یہ بالکل جلد دوم ہے، اور یہ ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اقول وَأَيْضًا من مذہب الامام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان وقت المغرب قدر 5 رکعات
ثم العشاء ثم العشاء، 5 رکعت نماز مغرب پڑھنے کے بعد ثم العشاء. اور ایک اور واضح فرما دیا ہے فَبَقَاءُ الشَّفَقِ لَا يَضُرُّ، لہذا شفق اگر باقی ہے شفق احمر تو پھر نماز عشاء ادا کرنے میں کوئی ضرر کا باعث نہیں ہے. عند المالکیہ، عند المالکیہ. تو چونکہ ہمارے ہاں وقت آیا ہی نہیں تو ہم نے کہا پڑھو، اور ہم روکتے نہیں نہ پڑھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وعید میں ہم آ جائیں ینہا عبدا اذا صلی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن توفیق سے نوازے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جس وقت ہمارے ساتھ افتخار صاحب ہیں جی جرمنی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جرمنی فرینکفورٹ سے محمد افتخار جناب مفتی شمس الہدیٰ صاحب کی بارگاہ میں موتبان اسلام عرض کرتا ہے، اور علماء کرام کے حضور بھی حاضری لگوانا مقصود تھا. اور مفتی شمس الہدیٰ صاحب کی بارگاہ میں خاص طور پہ عرض ہے کہ ہمیں خادموں کی لسٹ میں جو ہمارا شمار فرمائے. چلو جی حاضری افتخار صاحب ہوگی آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی، کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے اور یہ جو قیمتی موتی ہمارے علماء کرام بکھیر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان سے پورا یورپ اور یہ جو برطانیہ ہے وہاں سب کے تک یہ پہنچیں. تو آپ کی حاضری ہوگی. مفتی صاحب نے آپ کو سن لیا، بہت شکریہ آپ کی کال کا. اللہ آپ کی حاضری جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے. تو میں چلوں گا مفتی صاحب کی اجازت سے حضرت علامہ قمرالزمان اعظمی صاحب آپ کی جانب. یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں قبلہ کہ یہ جو اتفاق رائے، تو اس وقت ظاہر ہے کہ کچھ احباب ہیں جن کا نقطہ نظر مختلف ہے. تو پھر اس کے لیے اس کا حل جو ہے مستقبل کے لیے، چونکہ ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے جو احباب جس نقطہ نظر سے ہیں وہ آپ کے ساتھ مل بیٹھیں تاکہ کوئی نہ کوئی اس کا حل امت مسلمہ کے لیے تلاش کیا جائے. تو اس سلسلے میں آپ کیا دعوت فکر دیں گے سب کو کہ کس انداز سے اس مسئلے کو لے کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں تاکہ اس جو ہے پریشانی سے نجات حاصل کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو آج کل بہت دنوں سے کم ہی رہتا ہوں اس ملک کے اندر، اکثر باہر رہتا ہوں، لیکن مولانا شمس الہدیٰ اور ان کے رفقا 5 سال سے مکمل کوشش کر رہے ہیں اتفاق رائے کے لیے. یہ ضروری نہیں تھا ان کے لیے کہ علماء کے پاس جائیں، لیکن میرے پاس ہی بارہ تشریف لائے، کرم فرمائے انہوں نے، اور بھی علماء کے پاس مسلسل جا رہے ہیں تاکہ کسی ایک نقطے پہ مکمل اتحاد ہو جائے، اور یقیناً ان کی یہ کوشش برابر ہوگی انشاءاللہ. اب رہا وہ 5 ڈگری والے کیا نام ہے بات جو ہے، معاف کیجیے گا، تو اس کے بارے میں اس بات کو اچھی طرح ذہن رکھیں، 15 ڈگری والی معاف کیجیے گا، کہ وہ ایک قول ہے صرف، اور وہ بھی قیلہ کے ذریعے سے ہے. عربی زبان کے ماہرین جانتے ہیں کہ لفظ قیلہ سے کوئی نص کا طریقہ حاصل نہیں ہوتا اور کوئی قانون نہیں بنتا. قیلہ مجہول ہے، راوی معلوم نہیں ہے، راوی کی مروی عنہ سے ملاقات معلوم نہیں ہے، کون کہہ رہا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، کس سے وہ روایت کر رہا ہے، یہ کچھ بھی معلوم نہیں ہے. تو اتنے ہزاروں اقوال جو کہ مستند فقہا کے موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ایک قول جو کسی حاشیے پہ موجود ہے اس کو بنیاد بنا کر کے اور یہ پروپیگنڈا کرنا کہ 15 بھی قابل اعتبار ہے، یہ میرا خیال ہے کہ فقہ کے ساتھ زیادتی ہے. قیلہ وغیرہ یا علماء وغیرہ کے ذریعے جو الفاظ کیے گئے یہ مجہول ہیں. ان میں آپ جانتے ہیں کہ ان میں قائل جو ہے اس کا نام ذکر نہیں ہوتا، قائل کی حیثیت موجود نہیں، راوی کا مروی عنہ سے رابطہ نہیں ہوتا ہے، کس سے وہ روایت کر رہا ہے، کون ہے راوی، اور خود اس کی حیثیت کیا ہے جو یہ کہہ رہا ہے. تو ایک مجہول قول کی بنیاد پر کسی اصل کی بنیاد رکھنا یقینی طور پر یہ قابل اعتبار نہیں ہے. اس لیے بہرکیف علماء کرام کو ضرور بیٹھنا چاہیے. اور میں انتہائی مؤدب لہجے میں بات کروں گا کہ ٹھیک ہے اختلافات ہوتے ہیں، اختلافات کا دائرہ تو ماضی میں بھی بہت پھیلا ہوا ہے. عشاء کی نمازی کے بارے میں شیخ بقالی کا اور ہے، حلوانی کا اور ہے، شیخ برہان الدین کا اور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے اکابر کا اور ہے، علامہ مرغینانی کا اور ہے. اختلافات تو ہوتے رہے، لیکن اختلافات کو بنیاد بنا کے عوام میں کوئی ایسی فضا پیدا نہیں کی جاتی کہ جس کی بنیاد پر عوام متصادم ہو جائے اور بعد میں کسی نہ کسی مرحلے فیصلہ ہو جاتا ہے. دلائل کی قوت اور دلائل کی طاقت جو ہے کسی نہ کسی موقع پر جمع ہونے کا موقع عطا فرما دے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. کوشش جاری رہنی چاہیے، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بغیر کسی ضد کے ساتھ
اور بغیر کسی انا کے ساتھ. شریعت مطہرہ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اکابر علماء یا مشائخ یا مجتہدین رجوع کرتے ہیں دوسرے قول کی طرف اور اس کی بات مان لیتے ہیں اور تسلیم بھی کرتے ہیں. جہاں تک فقہ کا معاملہ، جانتے ہیں کہ ائمہ اربعہ حق پر ہیں، لیکن ہر امام کا مقلد یہ سمجھتا ہے کہ ہم حق پر ہیں امکان خطا کے ساتھ، اور وہ حق پر نہیں ہے امکان صحت کے ساتھ. تو دونوں جو امکان خطا اور امکان صحت موجود ہوتا ہے، یہ ہمارے اکابر کا مزاج ہے، چاروں فقہا کا. تو ان کو بنیاد بنا کر کے اگر کوشش کی جائے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راہ نکلے گی. اور اس سلسلے میں میں ایک بات اپنی عوام سے بھی کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے بہت خلوص کے ساتھ کہ بھئی فرض کیجئے کہ کوئی سحری آدھے گھنٹے کے بعد بند کرتا ہے یا 1 گھنٹے کے بعد بند کرتا ہے. آپ کو 18-20 گھنٹے کا روزہ تو رکھنا ہے، آدھے گھنٹے میں کچھ نہیں ہو جائے گا، لیکن پہلے بند کرنے میں احتیاط ہے. اگر کسی اور کا موقف صحیح بھی ہے مگر مشتبہ ہے تو پہلے بند کرنے میں سحری یقیناً ہو جائے گی. بعد میں بند کرنے میں یہ خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دن کا وجود آ چکا ہو. اس لیے احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے کہ پہلے بند کیا جائے. حضرت میں آپ کی جیسے یہ چونکہ یہ بات میں سنتا رہتا ہوں جو بھی آپ نے فرمایا ہے، ایک ساتھ میں بات اور بھی ملاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سحری جو ہے وہ تو ہو جائے گی، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو پھر سحری کو ختم کر کے اسی وقت نماز فجر ادا کر لیتے ہیں تو کیا آیا پھر ان کے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ اپنی نماز فجر کو وہ خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرما دیں. اگر یہ واضح ہو جائے کہ صبح طلوع ہو چکی ہے اور تو پھر اس کے بعد نماز فجر پڑھنا جو ہے کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. نہیں حضرت وہی نہیں جو احتیاط پہلے تو یہ ثابت ہونا چاہیے کہ وہ جو فرما رہے ہیں وہ کس حد تک مستند ہے. جی جی. اس کے بعد فجر کا فیصلہ ہوگا. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ سحری میں اختلاف نہ کریں، فجر اپنی مرضی سے پڑھنے کیا فرق پڑتا ہے، سمجھا آپ نے. یعنی میں نے تو یہی کر رکھا ہے اپنے. الحمدللہ ہمارے یہاں کوئی بھی ایسا آدمی جو اختلاف کرے پھر بھی فجر کی نماز جو ہے وہ 4 بجے ہوتی ہے ہمارے ہاں، اور جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں وہ سحری کے بعد فوراً پڑھ لیتے ہیں. تو فجر پڑھ لیں، فجر کا لمبا بہت وقت ہے. ہم یہ مجبور تو نہیں کر رہے ہیں نا کہ آپ سحری ختم کریں فوراً ہی پڑھیں. سحری صحیح ٹائم پہ کیجیے تاکہ آپ کا روزہ صحیح ہو. مولانا مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک روزہ اگر آپ نے جان بوجھ کے چھوڑا ہے تو 60 روزے رکھیے، 60 مسکینوں کھانا کھلائیے. ہم مولویوں میں کس کے اندر یہ طاقت ہے کہ کئی ہزار افراد کی طرف سے 60 روزہ رکھے؟ ہے کسی کے اندر جرت؟ اگر یہ جرت نہیں ہے تو احتیاط کا راستہ اختیار کیا جائے. اگر وہ اپنے موقف میں صحیح بھی سمجھتے ہیں خود کو تو بھی ہمارے ساتھ آ جائیں تاکہ خدا نخواستہ اگر مشتبہ ہو تو انہیں 60 روزے نہ رکھنے پڑیں. ورنہ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے اور نہیں یہ قوت ہے کہ پوری قوم کی طرف 60 روزے رکھیں اور وہ بھی قبول ہو یا نہ ہو، توبہ بھی کریں، بالارادہ غلطی ہو. یہ ساری باتیں نہیں ہونی چاہیے. پہلے ختم کرنے میں، سحری بند کرنے میں زیادہ احتیاط ہے. جن کے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، دونوں موقف ہیں، ایک 2 بجے بند کر رہا ہے، 2:30 بجے بند کر رہا ہے، 1 بجے 1:30 بجے بند کر رہا ہے. ماشاءاللہ. ہاں وہ 3:30 والوں کو تو ہم کہتے ہیں باہر نکل کے دیکھ لو یہ دن ہے یا رات ہے. اللہ جو 3:30 بجے بند کرتے ہیں وہ تو عقل و شعور کی اس سطح پر اترے ہوئے جہاں کوئی دلیل نہیں ہے. کہیں میں نے نام لینا چاہتا، فتویٰ دے دیا ان کے علماء نے ہندوستان میں کہ 1.5 گھنٹے پہلے بند کر لو، بند کر لیتی ہیں. صبح اللیل کا ضابطہ انہوں نے جو ناقابل اعتبار ہمیشہ رہا ہے اس کو تسلیم کر لیا ہوگا انہوں نے. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹہ پہلے بند کر لینے میں روزے کا تحقق یقینی ہے. بعد میں اگر مشتبہ ہے اور روزہ نہیں ہوتا تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ اس لیے عوام سے میرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ دونوں رائے سن رہے ہیں، یقیناً وہ علماء بھی بات کریں گے اور ہم ان کی رائے کا احترام تو کریں گے، لیکن پھر انشاءاللہ جواب اس کا بھی دیں گے خدا نے چاہا تو. لیکن بالفرض اگر اس کے خلاف بھی کوئی رائے آتی اسے بھی سن لیجئے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ علماء سے اختلاف کریں، وہ ہمارے قابل احترام علماء ہیں، ہماری جماعت کے ہیں، ہم ان کا احترام ہر حال میں کریں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ عوام یہ فیصلہ کرے کہ آدھے یا 1 گھنٹے پہلے بند کرنے میں زیادہ بہتری ہے یا کسی مشتبہ ٹائم میں بند کرنے میں. روزے کا معاملہ بڑا نازک اور بڑا حساس ہے، سال میں 1 مرتبہ آتا ہے اور بڑی شدید قیدیں ہیں اس کے لیے. اس لیے اس سلسلے میں آدھے گھنٹے بند کر لیے تاکہ آپ کو
آپ کو یقین ہو کہ آپ روزہ صحیح وقت پر شروع کر رہے ہیں اور صحیح وقت پہ ختم کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ اس وقت پرویز صاحب ہیں جی, آپ کی جیسے پرویز صاحب ہیں پیٹر برو سے, اور پرویز صاحب کی کال لینے سے پہلے I'd like to welcome Hazrat Allama Maulana Muhammad Shabbir Sialvi Sahib, who is here on behalf of Mufti Muhammad Munir Zaman Sahib Chishti Maddazil Ali, and I'd like to welcome to him to the program in a few minutes inshallah. But first we will take the call from brother Pervez from Peterborough. Assalamu alaikum wa rahmatullah. وعلیکم السلام عزیز صاحب, اور جو علماء امت علماء اہل سنت آپ کے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ان کی خدمت میں السلام علیکم. سرکار, میرا سوال علماء کی خدمت میں یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر جو مین کنڈیشن صبح صادق کے لیے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ فقیر کا ذاتی مشاہدہ یہ ہے, اور ہمارے مفتی اقتدار احمد علیہ رحمٰن نے جو یو کے اندر ٹائم ٹیبل مرتب کیے ہیں, آپ نے پہلے مشاہدہ فرمایا ہے, پھر آپ نے ٹائم ٹیبل مرتب کیے ہیں. قبلہ مفتی شمس الہدا صاحب کی خدمت میں میری گزارش یہ ہے کہ حضرت صاحب نے تو ڈگریز کے متعلق تو ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ 18 ڈگریز کے اوپر اعلیٰ حضرت نے جس طرح فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرمایا کہ فقیر کا سال کا ذاتی مشاہدہ ہے کہ صبح صادق جو ہے وہ 18 ڈگریز پہ ہوتی ہے. مفتی شمس الہدا صاحب کے پاس اگر کوئی مشاہدے کے لیے اگر کوئی ڈیٹا آپ کا جو آپ کی ذاتی کلیکشن جو آپ نے کی ہے مشاہدہ کر کے, کہ اگر ہم عوام میں سے اگر اس میں کوئی دیکھنا چاہے تو آپ کا جو ذاتی مشاہدہ ہے آپ وہ عوام کے سامنے اگر آپ پیش کر دیں تو پوری قوم کی اصلاح ہو جائے گی. تو مفتی صاحب یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا. پرویز صاحب, آپ کا سوال جو ہے وہ پہنچ گیا انشاءاللہ العزیز. میں یہ آپ کا سوال قبلہ مفتی صاحب نے بھی سن لیا. ابھی جو ہے وہ ویلکم کروں گا سب سے پہلے حضرت علامہ مولانا محمد شبیر سیالوی صاحب کو, اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز میں بڑھوں گا علماء کرام کی جانب, اور آپ کے سوال جو ہے وہ میں ان کو پیش کروں گا. And I'd like to welcome حضرت علامہ محمد شبیر سیالوی. ماشاءاللہ, welcome to the program. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mashallah, it's a pleasure to have you here representing Qibla Mufti Munir Zaman Sahib tonight. Thank you very much. Allama Salih rahmatullah ta'ala alayh. Alhamdulillah, mashallah ji. Maulana Muhammad Bashir Sialvi Sahib, your father, mashallah, alhamdulillah, may Allah subhanahu wa ta'ala have the greatest rahmat on their grave, inshallah. Mashallah. We all highly respected, mashallah. Welcome to the program, and what would you like to say tonight, inshallah? Thank you very much, Adisab, for this opportunity. I had hoped, if possible, inshallah, I'm going to leave this to the senior ulama who are present. But I had hoped, if I'm given a few minutes, to actually give a brief summary of the Dalail and the viewpoint that Mufti Sahib has presented to the English-speaking audience, so that they can actually be fully aware of what was said tonight as well. I know we've already had a question in English, and I'm quite certain there's been a lot of people who've been sort of glued to the TV and watching, and sort of their understanding is not complete because of the language barrier. And alhamdulillah, you know, leaving the sort of the lile from the fiqhi aspect of it to the ulama, just from scientific point of view, you know, this viewpoint is widely accepted by in fact, unanimously accepted by the scientific community. We all agree that if I just say one thing now, that is, first of all, how many people are there actually, like Qibla Mufti Sahib said right at the very beginning, you know, nowadays, even the children, they know the dispute is 18 degrees and 15 degrees and 12 degrees and whatever. But how many of them actually know what 1 degree represents? Before actually engaging in this discussion, has anyone actually taken the time to try to understand from an astronomical point of view? Now, coming from, alhamdulillah ta'ala, with a background in physics and in science, I know from a scientific point of view that this is the most accurate view that is available to us in light of astronomy and physics. Do they actually know what 1 degree represents? And, you know, the conditions, we know that day is determined and daylight is determined with the sun and the position of the sun relative to the earth. And with the person standing on the earth, the movement that he sees, although science will tell you that the sun is stationary and the earth, whilst rotating on its own axis, is moving around the sun once a year.
but as an observer we see the sun moving around the earth. And it is this movement of the sun which causes from twilight in the morning to sunrise throughout the day, and then twilight in the evening, and then sunset in the evening. And for an observer, someone who stood on a plane and he's looking towards the horizon is where his vision, actually where the last segment of earth meets the sky. Yeah. And this is known as the horizon. Now, there's certain conditions that need to be met. The brother that mentioned, in English, who said about Dr. Yallop, or I've forgotten the name. I would advise him. Bernard Yallop. Yeah, I would advise him to actually go back to UK Almanac website and actually look at the definitions of the different twilights and how categorically it actually states. Astronomical twilight, what is twilight? Twilight is a light which is refracted from the sun and also scattered light which appears on the horizon. So it's direct light from the sun, either through refraction or through scattering, which is visible on the horizon. And from a physics point of view, this is only possible when certain conditions are met, when the angle of refraction is correct, when the sun reaches a certain altitude below the horizon. Wherever you are in the world, that light will refract going through the atmosphere of the earth. The light will bend and you will see a glow appear on the horizon. And then I will ask him to go and study the hadith. What do the ahadith of the Prophet ﷺ describe Subh Sadiq as? This is the first light in the morning which spreads horizontally across the horizon and then spreads continuously until you have daylight. And this is what twilight is. It's the first light which through refraction and through scattering appears on the horizon, then gets stronger and stronger until you eventually have daylight, and then you have the rest of the day. So this you would have to have, from a scientific viewpoint, you would have to have very specific conditions anywhere in the world for this to occur. And the scientific community unanimously agree, wherever you are in the world, the sun would have to be minus 18 degrees below the horizon. And I'll just say, as the path of the sun, as we see it, is a circular path, and we all know that a circle consists of 360 degrees. Circumference of a circle is 360 degrees. And this is the path of the sun. 1 degree below the horizon means that when you are stood and you are looking at the horizon, the center of the sun is 1 degree out of those 360 degrees below the horizon. 18 degrees below the horizon means the center of the sun is 18 degrees below the horizon. When the sun reaches any further than this, it becomes completely dark, because it is not possible for that light to refract from that angle, and there is no more scattering that remains. These conditions are scientific conditions. Anyone who has any sort of attachment with physics and astronomy will realize that these conditions need to be replicated throughout the world, wherever you are. And the reason for the different twilights and the different zones where we have times where the twilight does not disappear is this very same reason, because the sun does not depreciate to an angle lower than an angle of minus 18 degrees below the horizon. MashaAllah, I think that was quite concise and comprehensive. MashaAllah, thank you for that. Inshallah al-Aziz. This was Allama Muhammad Shabir Sialvi Sahab. We have, Qibla, aapki ijazat se, we have Shuaib from Warrington. मैं पहले सवाल का जवाब दे दूं जी जी जो अभी कर्ज है जी 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 हाँ तो फिर उसके बाद दूसरा अगर इजाजत हो तो मैं ये कॉल लूं, उसके बाद फिर मैं मजीद आपके जवाब लेने तक आप उस सवाल को नोट कर लें जी जी शुएब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू हाजी साहब You'll have to be very quick because I would like to allocate more time to the ulama kiram. Salam to all the muftiyan ikram that are there. All I wanted to say was very quickly that I've been involved in this, as you probably know, Mufti Sahab knows, for quite a while. Yeah. And what I've come to conclusion is that those who are fixed on the 16 degrees, they will not accept it. Alhamdulillah, on Ahl Sunnah wal Jamaat, we have two organizations, Sunni Dawat Islami, Dawat Islami. Why don't we, as Sunni, Ahl Sunnah wal Jamaat, accept their mawqif? Their Darul is also Mufti Sahab's. And there will be unity there. But those masajid, those committees, हर किसी को अपनी चौधरात चाहिए, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है. हमारे पास सुन्नी दावत इस्लामी के हैं, उनका टाइम जो तकरीबन ये 1-1:15 बजे का है, सुबह का फजर का मामला हल है.
وہ عوام کے پاس ہے کہ علماء کرام نے آپس میں جو they will not be able to Okay, fix it. میرا اپنا Jazakallah بالکل- Shuaib. Thank you for that, inshallah Aziz. I am sure the ulama ikram are well aware of what you've said, inshallah, and I'm sure they have all that into the consideration as well. But thank you for your call. یہ بھی اپنے بات کر رہے تھے لیکن ان کی وجہ سے آپ جس طرح مناسب سمجھیں. بسم اللہ. ہمارے جس بھائی نے ابھی پیٹر برائے سے یا کہاں سے سوال کیا تھا، جی جی بالکل، جو انہوں نے کیا تھا، ان کا نام تھا جی پرویز، پیٹر برو سے، اور مفتی اقتدار صاحب کا انہوں نے دیا تھا حوالہ کہ انہوں نے مشاہدے کی علامہ صاحبزادہ مفتی اقتدار احمد خان نعیمی رحمہ اللہ، ان کا فتاوی میں نے پڑھ لیا ہے اور چند بار پڑھا ہے ماشاءاللہ. اور رہا معاملہ پہلے کہ میں نے مشاہدہ کیا کہ نہیں، جی جی بحمدہ تعالی تنہا نہیں، علماء کو لے کر کے 3 سال سے ان دنوں میں رات بھر، جو یہاں کی رات ہے، جی جی پہاڑوں پر، ایسی جگہوں پر جہاں لائٹ نہ ہو، چونکہ اصول ہوتے ہیں مشاہدے، جی جی بالکل، ان سب کا خیال کرتے ہوئے صحراؤں میں ادھر ادھر. ایک مرتبہ تو ایسی جگہ گئے صاحب کہ میں کہا یار ہم کتنی بلندی پر آئے ہیں کہ وہ سب تو نیچے، ہم تو فلائٹ پہ آ گئے. 3 سال سے یہ سب میں کام کر رہا ہوں ماشاءاللہ. اور میرے مشاہدے سے بھی جو معاملہ آیا اور ان علماء نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ یہی ہے کہ ہاف نائٹ کے بعد وہ لائٹ جو وائٹ کلر ہے وہ ایسٹ کی طرف منہ ہو جاتی ہے، منہ ہوتے ہوئے لوگوں کو دکھائے گا، تھوڑا رکو دیکھو دیکھو، ایک دم دیکھ رہے تھے. تو یہ میرے اپنے مشاہدے کا بھی معاملہ ہے. حضرت مفتی اقتدار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معاملہ، ہمارے کسی بھائی نے پہلے یہ فتاوی نعیمیہ جلد سوم کی عبارت تو پیش کر دی تھی اور لوگوں کو یہ سمجھا دیا کہ بھائی اتنے بجے تک کھا سکتے ہو، مگر یہ فتاوی نعیمیہ جلد چہارم ہے اور اس کا صفحہ یہ 304 ہے اور 305 ہے، اور اس میں ذرا سا بھی 3-5 نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ لکھتے ہیں مگر ان یورپی علاقوں میں ہم صاحبین کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے سرخی کو شفق تسلیم کرتے ہیں تاکہ وقت عشاء حاصل ہو جائے. اور یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے، وہی اعلیٰ حضرت والا لفظ ہے، میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ رات کو کبھی 12 بجے، کبھی 1، کبھی 1:30 سے آگے نہیں گئے ہیں بجے سرخی غائب ہو جاتی ہے. سرخی کو شفق تسلیم کرنے کی صورت میں گویا 12-1 بجے 12-1 بجے گرمیوں کے ان طویل دنوں میں عشاء شروع، سب سے آخری والا ٹائم 1 بجے عشاء شروع، پھر تقریباً آدھا گھنٹہ بعد فجر صادق. اے میرے سامعین، 1 میں آدھا گھنٹہ لگاؤ، 1:30 تو بجا. یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے. اور دوسری عبارت سے اور اطمینان حاصل کر لو، وہ لکھتے ہیں موسم سرما میں رات 19 یا 20 گھنٹے کی، دن 4-5 گھنٹے کا، اور گرمی کے موسم میں برطانیہ میں ہم نے خود 20 گھنٹے کا روزہ رکھا. یہ حساب میں اپنے سامعین کے ذمے چھوڑتا ہوں. 20 گھنٹہ روزہ کب ہوگا؟ کب سحری اینڈ کرو گے تو 20 گھنٹہ ہوگا. یہ حضرت مفتی صاحب علیہ رحمہ کا معاملہ ہے. اور ہمارے بھائی نے جو کچھ کہا میں نے تھوڑا سا انگلش میں سمجھا، وہ دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی کے بات کی. یہ دونوں تنظیمیں ہم اہل سنت و جماعت کی متحرک و فعال تنظیمیں. دعوت اسلامی قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک، جس کی برانچیں تقریباً 250 ملکوں میں پھیلی ہوئی ہیں. ان کے یہاں تو زیادہ یہ پرابلم جاتا، اس ملک سے جا رہا، اس ملک سے جا رہا، بہت سارے معاملے. ان حضرات نے ایک پورا بورڈ علماء کا بنایا کراچی میں، اور اس فن پہ پوری سرچ کیا، اس فن کے ماہرین کی خدمت میں حاضر ہوئے. جہاں نہیں حاضر ہو پائے کانٹیکٹ کر کے ان کے آرا لیے، اپنے عبارتوں کو سنایا، اپنے فیصلے کو سنایا. یہ سارا معاملہ فائنل کر کے انہوں نے ویب سائٹ پر داخل کر دیا ہے
کہ ان راتوں میں ہاف نائٹ کے بعد فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور میں ایک بات یہ بھی کروں گا، جو امیر دعوت اسلامی، امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت ظلہ العالی کہتے ہیں، مجھے بڑی پیاری لگتی ان کی بات، کہ کوئی بات اگر میری ادھر ادھر ہو جائے گی، میرا موقف غلط ثابت ہو گیا، تو میں رجوع کرنے میں آئیں بائیں شائیں نہیں کروں گا۔ ہاں، اور جو لوگ یہاں موقف والے ہیں دیگر، ان سب کے ساتھ میری نشستیں ایک بار نہیں بار بار ہو چکی ہیں، اور یہ جو ٹھوس موقف میرا ہے، میرے فتاوی پر جن اکابر کی تصدیقات ہیں، وہ اکابر معمولی نہیں ہیں، وہ سینکڑوں اور ہزاروں علماء مفتیان کرام ان کے جوتیوں کو سیدھی کر کے وہ دین کے خادم بنے ہیں، ان حضرات کی تصدیق و تائید بھی میرے فتوے پر موجود ہے۔ آخر میں ایک بات یہ عرض کروں کہ میں نے ابھی ثابت کیا امام احمد رضا قدس سرہ کی عبارت عربی والی پیش کر کے، اور میرے ایک کالر بھائی نے پیٹر برا سے فتاوی رضویہ کی عبارت پیش کر دیا اردو والی، دونوں عبارتیں دونوں زبان کی آ گئی، کہ میرے اعلیٰ حضرت کا موقف شفق ابیض کے غروب کے معاملے میں اور طلوع کے معاملے میں 18 ڈگری ہی ہے۔ جن حضرات نے اس کے خلاف میڈیا کو بیان دیا، ان حضرات نے اب تک میڈیا پہ میری جانکاری میں رجوع نہیں کیا۔ ایک میرے بھائی نے ویو ٹی وی پر رجوع کیا، مجھے خوشی آئی، اس نے فون کر کے مجھ سے معافی بھی مانگا۔ میں نے کہا مجھ سے کیا معافی مانگتے ہو، میری کوئی گستاخی کیا ہے؟ ان بزرگوں کی روحوں کو تکلیف ہوئی ہوگی جن کا یہ موقف ہے، اور آپ نے غلط میسج لوگوں کو دیا کہ یہ موقف ہے۔ پھر کسی بزرگ نے ان کو صاحب کہا یہ یوٹیوب سے اٹھا لو، اے اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرما، اگر ہمارا ذہن دماغ دل مطمئن ہو گیا کہ ہم نے جو بات کہی غلط کہی ہے، ہم اگر رجوع کرتے ہیں، رجوع کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی اصلاح فرمائے۔ میرے ایک بھائی نے میڈیا کو یہ بتایا کہ جناب یہ نصف اللیل والا فارمولہ پیش کیا باقاعدہ میڈیا کے سامنے، یہ دیکھو ایک دن میں 25 منٹ کی جمپنگ، 20 منٹ کی جمپنگ، یہ بھائی یہ کوئی چیز ہے، یہ مذاق ہے، یہ مضحکہ ہے، یہ کوئی ٹائم ٹیبل ہے؟ میں اپنے ایسے بھائی سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، اے میرے بھائی، جس فن کی معلومات نہ ہو تھوڑا علم والوں سے معلومات لے لیا کرو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اے میرے بھائی، میں بڑی ہی ایزی بات بتاتا ہوں، کم سے کم کسی ویب سائٹ کو کھول کر کے سائنس والوں کی نکال لیتے تو خود اس میں بھی آپ کو نظر آتا کہ یہ جمپنگ ہو رہی ہے۔ شمس الہدا نے جا کے ویب سائٹ پہ اس کی تو رسائی یہ نہیں ہوئی ہے، وہ کم سے کم دیکھ لیتے تو اس قسم کی بات نہیں کرتے۔ میں نے اپنے ایک بھائی کو کہا بھائی یہ میل شمسی کا کرشمہ ہے، یہ نظام قدرت ہے، کیا کروں، میرا بس اس میں چلتا نہیں تو میں کیسے اس کو گھٹاؤں۔ یہ میل شمسی شمس الہدا والا تو نہیں ہے؟ ماشاءاللہ۔ تو یہ جب میل شمسی کا نام سنا تو وہ بیچارے سمجھی کہ تو پہلی بار کان میں بات آ رہی ہے۔ میں نے کہا بھائی علم فلکیات کے ابجد حوض کا جو واقف ہے وہ میل شمسی سے واقف ہے۔ انگلش زبان میں حضرت کیا کہتے ہیں، اگر آپ کو یہ لفظ یاد ہو تو کہہ دیں۔ موونگ، سن موونگ، چلیے انکلینیشن، ماشاءاللہ۔ تو یہ تو ہمارے علامہ محمد ابراہیم صاحب جرمن نے مجھے یہ نکال کر کے دیا سال بھر کا جو میل شمسی کی لسٹ ہے۔ تو یہ لسٹ ہے، ایسے بھائی لوگ کم سے کم اس لسٹ ہی سے تھوڑا کچھ ملا الا لیے ہوتے، مگر اس کے ملانے میں کاغذ کئی ورق لگے گا اور دماغ بھی لگے گا اور معلومات رہے گی تب ہوگا۔ تو یہ معاملہ ایسا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی ایک عالم نے ایک عبارت پیش کی ایک فقیہ کی اور کہا انہوں نے یہ نص کیا ہے، اس کا ایسا مذاق اڑایا، وہ عالم تھا، مجھ سے بھی خطا ہو سکتی ہے، آپ سے بھی خطا ہو سکتی ہے، مگر جو مثل مشہور ہے کہ کیا اور سینہ زوری، تو ایسا معاملہ سامنے آیا۔ اور مجھے اس موقع پر وہ واقعہ یاد آیا، ایک استاذ اپنے شاگرد کو نحو کی کتاب پڑھا رہے تھے، جب غیر منصرف کی بحث پر آئے اور عمر کی مثال دیا، کہا یہ عمر غیر منصرف ہے، یہ علماء کی بات ہے، عوام صرف سن لیں، غیر منصرف ہے۔ کہا بھئی غیر منصرف کے لیے اسباب 9 میں سے 2 سبب چاہیے،
اس میں دو سبب کیا ہے؟ تو کہا بھائی ایک تو علم ہے. کہا علم تو سمجھ میں آتا ہے کہ فاروق اعظم کا نام ہے. کہا دوسرا سبب؟ کہا عدل ہے. تو شاگرد نے کہا حضور یہ عدل کیسے اس میں ہے؟ کہا نالائق، فاروق اعظم کا عدل پوری دنیا میں مشہور ہے، تو وہ پوچھ رہا. تو ایسی ہی توک ہے، یہ نص پہ اتنا مذاق اڑایا گیا. یہ دیکھو سید شریف جرجانی، ان کی حیثیت کیا ہے کسی عالم دین پر مخفی نہیں ہے، حنفی ہو کہ غیر حنفی ہو، گو کہ یہ حنفی عالم ہیں سید شریف جرجانی. ان کی کتاب التعریفات، تعریف بھی نہیں ہے، تعریفات ہے. ہاں اس میں فرما بھئی نص کا لفظ لغت میں کیسا بولا جاتا ہے، اصطلاح میں کیسا آتا ہے، فقہ کی اصطلاح میں کیسا آتا ہے، یہ عرف میں کیا ہوتا ہے، یہ سب سمجھنا چاہیے. پھر اتنی شدید گرفت میڈیا میں کرنی چاہیے. جناب یہ جو تحریر فرماتے ہیں یہ امام جرجانی فرماتے ہیں النص مزداد وضوحا على الظاهر لمعنى في المتكلم وهو سوق الكلام لأجل ذلك المعنى. حضور اگر پینسل کے ساتھ اشارہ فرما دیں جی یہ صراحت کر رہا ہوں اشارہ کی وجہ. وهو سوق الكلام لأجل ذلك المعنى، اس کو کوئی سوق نہ پڑھ دے. فإذا قيل أحسنوا إلى فلان الذي يفرح بفرحي ويغتم بغمي كان نصا في بيان محبته. سبحان اللہ. اور جناب نے کیا کہا؟ نص کا لفظ قرآن کی آیت اور حدیث میں بولا جاتا ہے. یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ امام برجندی کی بات پیش کرو، نص کہہ رہے ہو؟ امام برجندی تو فقیہ ہیں، یہ عام بولی کی بات لکھ کیا ہے امام جرجانی نے. عام بولی میں کوئی کہتا ہے بھائی فلاں کی طرف ذرا کچھ بھلائی کرو، احسان کرو، اس لیے کہ وہ میری خوشی میں خوش ہوتا ہے، میرے غم میں وہ شریک ہوتا ہے. فرماتے ہیں یہ اس کا جملہ کہنا کانا نصن فی بیان محبتی ہی. اللہ اکبر. یہ نص ہے اس بات پر کہ یہ اس سے محبت کرتا ہے. بتائیے عام بولی میں نص کا معاملہ آیا صاحب، اور نص پہ اس قدر نص ٹائٹ ہو گئی. اللہ تعالی ہم لوگوں کی نسوں کو ٹھیک کرے. آمین ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ جو ہے توقیر قادری صاحب ہیں جی ڈربی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی توقیر صاحب کیا علماء کرام سے سلام. حضور میرے کچھ سوالات تھے. پہلا سوال یہ تھا کہ جو مفتی شمس الہدا صاحب نے جو بیان کیا تھا کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جو رد المختار میں مالکیوں کا جو حوالہ دیا تھا، اس میں مفتی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جب شفق ابیض نہ چلی جائے تو کیونکہ یہ حرج ہوگا عوام کے لیے، اس لیے ہم شفق احمر پر پڑھیں گے. اور جب اگر شفق احمر بھی حرج میں آئے تو مسئلہ یہ ہے کہ حرج سے مراد کیا ہے؟ یہ پہلا سوال تھا. دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر حرج بھی ہو کیا ہم پھر بھی شفق ابیض کے ٹائموں میں پڑھ سکتے ہیں، اور جب شفق ابیض کا وقت نہ آئے تو کیا ہم شفق احمر پر ہی چلیں، اور اگر شفق احمر پہ بھی نہ چلیں تو پھر ہم کس وقت عشاء پڑھیں؟ بہت شکریہ توقیر قادری صاحب. تو بتایا تھا کہ مغرب کے 5 رکعتوں کے بعد عشاء پڑھی جائے. جی توقیر صاحب آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. یہ مفتی صاحب نے ویسے تو یہ سارا کور کر دیا ہے. یہ میرا خیال ہے کہ آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں، جب ریپیٹ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو کیونکہ یہ تو میں بھی الحمدللہ میں تو بالکل ان پڑھ سا آدمی اور میں بھی ان کی یہ بات سن پایا ہوں، تو انشاءاللہ آپ بھی تھوڑی توجہ فرمائیں. تو یہ بات کا جواب وہ پہلے دے چکے ہیں. قبلہ مفتی محمد اشفاق صاحب مدث اللہ القبلہ، سب سے پہلے تو یہ کہ ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک علماء کرام کی ایک کانفرنس ہے، اور اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو میسیج آپ آج مل کر دینا چاہتے ہیں عوام الناس کو اور دوسرے اب آپ کو، تاکہ یہ مسئلہ حل ہو، اسی کے لیے آپ نے، لیکن آپ کے صبر کا بھی میں جو ہے ممنون ہوں، بڑا مشکور ہوں کہ کافی دیر سے آپ جو ہے وہ گفتگو سن رہے ہیں بڑی محبت کے ساتھ. اور آپ کی جانب ہی میں آؤں گا اور آپ پر ہی میں چھوڑوں گا کہ آپ کس انداز سے گفتگو فرماتے ہیں کہ آخر یہ مسئلہ تو ہے
اور اس کو جیسے میں نے قبلہ اعظمی صاحب سے سوال کیا تھا کہ اس کو لے کر ہم نے اس کا حل تلاش کرنا ہے اور یہ آئندہ کے لیے اس کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے اور ایک کسی اتفاق رائے پر جو ہے انشاءاللہ العزیز بلکہ جو صحیح مسئلہ ہے اس کی جانب ہی ہم نے بڑھنا ہے. تو آپ کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاجی صاحب ماشاءاللہ آپ نے بالکل وہ سوال کیا ہے جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. صرف اپنا موقف ثابت کرنا ہی نہیں بلکہ سب کو اکٹھا کرنے کے لیے ہی یہ سارا اہتمام کیا گیا ہے. اس میں جو مین بات ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اعظمی صاحب نے جو فرما دیا ہے اگر ہم اس پر تھوڑا سا بھی غور کریں تو بڑا اتفاق ہو سکتا ہے. وہ یہی کہ روزے کی بچت اور تحفظ میں جو اصول کارگر ہے وہ اگر رات پائی جائے تو 18 ڈگری کا اور اگر رات نہ پائی جائے تو پھر نصف اللیل کا ہی ہے کہ اس میں کوئی روزہ کسی کا خراب نہیں ہوتا. اور باقی جتنے قول ہیں وہ سب کے سب مشکوک ہیں. اس لیے ان کی طرف زیادہ دھیان دینا اور اس کو خواہ ایک یسر والا اس میں بہانہ بنانا میں یہ سمجھتا ہوں یہ اگر ہم تھوڑا سا سوچ لیں تو بالکل سب کا اتفاق ہو سکتا ہے. اچھا اس میں ایک میں مثال دوں. ہمارے الحمدللہ برطانیہ کے بڑے محقق مشہور ہیں حضرت علامہ ظفر محمود صاحب فراشوی، اللہ ان کو صحت تندرستی کے ساتھ لمبی عمر دے اور ان کا سینہ مزید علوم سے بھرپور فرمائے. آپ نے اس میں کہا ہے کہ وہ جو ہے نا تقدیر والا مسئلہ تو اس میں جو اقوال ہیں فقہا کے ان میں سے ایک قول اقرب الایام کا بھی ہے تو اس قول پر عمل کیا جائے اور ایک قول جو ہے وہ صبح اللیل کا بھی ہے اس پر وہ عمل کیا جائے. تو میں پڑھ کے ذرا حیران ہوا کہ صبح اللیل کا قول کرتے ہوئے وہ یہ مانے ہیں کہ اگر فجر میں ہم صبح اللیل پر صبح صادق میں صبح اللیل پر عمل کریں تو وہ تو بڑی سفیدی ہو جاتی ہے. اسفار سے بھی بڑھ جاتا ہے کام یعنی وہ جو ہے نا وہ بڑی سفیدی ہو جاتی ہے تو اس وقت تو کوئی مانے گا بھی نہیں کہ اس وقت تک کھایا جا سکتا ہے. کتنے گھنٹے قرات ہوتی ہے آج کل؟ جی ہاں جی ہاں حضرت اگر 7 گھنٹے کی رات ہو تو صبح اللیل کا مطلب ہے کہ سن رائز میں 1 گھنٹہ باقی ہے. 7 گھنٹے تو ہوتی بھی نہیں ہے نا. یہ جو ہوتی بھی نہیں. اور حضرت علامہ امجد علی صاحب صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وضاحت کی ہے کہ جہاں کہیں 10 گھنٹے یا اس سے زیادہ کی رات ہو تو وہاں صبح اللیل والی بات پائی جا سکتی ہے اتفاقاً نماز کے لیے. وہ بھی نماز کے لیے اور اتفاقاً. جی جی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ادھر یہ لکھا اور ادھر پھر ساتھ ہی کہا کہ عشاء کی نماز جو ہے نا اس کے لیے ہم صبح اللیل والے فارمولے پر عمل کر سکتے ہیں جبکہ عشاء یعنی مغرب کا وقت جو ہے اس کے بعد عشاء آنے تک وہی اصول ہے جو فجر صبح صادق کے لیے ہے. تو ایک جگہ اسے ماننا دوسری جگہ نہ ماننا یہ سمجھ سے ورا بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اقرب اللیالی والا یا اقرب الایام والا قول کیا ہے اور اس میں پھر وہ 2 بجے پر پکے ہو گئے ہیں کہ صبح 2 بجے جو ہے وہ روزہ رکھو یعنی اس وقت بند کرو روزہ.